ये कोई 300 बरस पहले 1712 की बात है। तब यूरोप और अमेरिका में सब कुछ ठीक ठाक और सुकून से चल रहा था। जिंदगी की दौड़ भी अभी इतनी पेचीदा नहीं हुई थी। लोग बाग घोड़ों और बग्गियों पर ही सफर किया करते थे और सामान की तरसील के लिए भी वो घोड़ों के पीछे छकड़े जोते इधर उधर दौड़े फिरते थे। अमेरिकियों ने तो अपना डाक का निजाम भी घुड़सवार हरकारों को सौंप रखा था, जिन्होंने अपनी मंजिल की राह गुजर पर जा बजा चौकियां कायम कर रखी थी और उनके बीच वो डाक के थैले उठाकर बगटट भागते थे। अगली चौकी पर ताजा दम घोड़ा और उसका सवार तैयार खड़ा होता था, जो उसे डाक का थैला झपट कर आगे भाग जाता। सदियों से इस नकलो हमल के इस सिलसिले को हट्टे कट्टे घोड़े ही रवां दवां रखते थे। हिंदुस्तान में ये काम घोड़ों के साथ साथ ऊंट, हाथी और बैल भी किया करते थे, जिनको गाड़ियों में जोत दिया जाता था। यूं एक सवारी भी हाथ आ जाती थी और बार बर्दारी का सामान भी इधर उधर कर लिया जाता था। इनके अलावा और कुछ न था जो इंसान का हाथ बटाने आता अभी तक उस नाम नहाद सनती इनकलाब का, जिसने सारी दुनिया का निजाम ही तय हो बाला करके रख दिया। दूर दूर तक पता नहीं था। काम की रफ्तार को बढ़ाने का और ज्यादा बोझ खींचने की खातिर वो हस्बे जरूरत घोड़ों और छकड़ों की तादाद बढ़ा दिया करते थे और अक्सर वो लोग सोचा करते थे कि न जाने वो दिन कब आएगा जब घोड़ों की बजाय कुछ मशीनें इनकी गाड़ियों और छकड़ों को खींचा करेंगी। तब उनकी रफ्तार भी ज्यादा हो जाएगी और थकने के लिए घोड़े भी नहीं होंगे। हाँ, तब तक कोयले और दीगर मादनियात की कानें जगह जगह खुल चुकी थी और उनमें दिन रात खुदाई का काम जारी रहता था। ये कोयला भट्टियों में झोंक कर तवानाई और हरारत पैदा की जाती थी, जिससे छोटे मोटे सनती काम चलते रहते थे। बसा औकात कोयले की इन कानों में मतलूबा गहराई तक खोदने के दौरान या बाद में पानी रिस रिस कर बाहर आ जाता और जमा होकर न सिर्फ मजीद खुदाई को नामुमकिन बना देता था, बल्कि वहां गहराइयों में काम करने वाले कान कुनों के लिए भी खतरा बन जाया करता था। वैसे भी लंबे बूट पहनकर हमा वक्त पानी में खड़े रहकर खुदाई करना इंतहाई दुश्वार काम था। मजीद हमदर्दियां हासिल करने की खातिर अक्सर एक दूसरे को अपने जख्म दिखाते रहते थे। इस सारी सूरत हाल से निमटने का एक ही हल था कि सैकड़ों फुट गहरी कानों में भरे हुए उस पानी को निकालकर मुसलसल बाहर फेंका जाए, ताकि वो जगह खुश्क रहे जहां खुदाई का अमल जारी रहता था। इस काम पर मामूर मजदूर हर वक्त बाल्टियों या बड़े बड़े डोलों में पानी भरते, मुंह में उंगलियां घुसेड़ कर बुलंद आवाज में सीटी बजाते और फिर ऊपर खड़े हुए लोग उन्हें अपनी कुव्वते बाजू से या चरखियों पर रस्से डालकर घोड़ों की मदद से बाहर खींच लेते। ये कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला दिन रात चलता रहता था। कभी पानी की निकासी में ताखीर हो जाती तो कान के फर्श पर पानी खड़ा हो जाने से काम सुस्त पड़ जाता या रुक जाता था। फिर कानों के अंदर आहनी रेल की पटड़ी भी बिछाई गई, जिस पर बेयाकत पानी बाहर ले जाने के लिए कई हौज नुमा डब्बे लगाए जाते थे और ऐसी ही गाड़ी में लगाए गए डब्बों की मदद से कोयला भी बाहर लाया जाता था। इस सारी गाड़ी को बाहर जमीनी सतह पर कई तनोमंद घोड़े रस्सों और चरखियों की मदद से खींचते थे। यूं जब एक वक्त में काफी मिकदार में पानी का इखराज होने लगा तो काम की रफ्तार भी कदरे बढ़ गई। उससे वक्ती तौर पर काम तो चल निकला, लेकिन कानकुनों को कुछ खास मजा नहीं आ रहा था और वो खूब से खूबतर की तलाश में इस मसले के मुअस्सर हल की तलाश में लगे रहे। रेल की पटरियों पर कोयलों के डब्बों को घोड़ों की मदद से इधर उधर ले जाने का इंतजाम तो 17वीं सदी के वस्त ही से चल रहा था। तब वहाँ थॉमस न्यू कोमैन नाम का एक इंजीनियर हुआ करता था, जो अपनी वर्कशॉप में कान कुनी में इस्तेमाल होने वाले मुतफर्रक औजार बनाया करता था और उनकी मरम्मत का काम भी किया करता था। कानों के मालकान एक वफद बनाकर रोते पीटते उसके पास पहुंचे और उससे दरखास्त की कि वो उन्हें कोई ऐसी मशीन बना दे जिससे कानों में से बराह रास्त पानी के इखराज में कुछ तेजी पैदा हो जाए। इस सिलसिले में उन्होंने मिलजुल कर उसे तहकीक और तजर्बात के लिए कुछ रकम भी इकट्ठी करके दे दी। उसने इनसे वादा किया कि वो जल्द ही ऐसा कुछ करेगा। तब तक भाप की बेपनाह ताकत का किसी हद तक अंदाजा हो चुका था। सुनते हैं कि काम काज से फारग एक शख्स ने
چائے کا پانی چولہے پر چڑھایا اور جب پانی ابلنے لگا تو کیتلی کی ٹوٹی سے ایک دباؤ کے ساتھ بھاپ نکلنے لگی۔ وہ اچھا بھلا بیٹھا ہوا تھا، اسے نہ جانے کیا سوجھی کہ اس نے ٹوٹی کا منہ بند کر کے اس بھاپ کو روکنے کی کوشش کی۔ بھاپ تو رک گئی لیکن پھر یکایک کیتلی کا ڈھکن ایک دھماکے سے اڑا اور چھت کی طرف چلا گیا۔ اس تجربے کے دوران وہ بیوقوف آدمی اپنا ہاتھ تو جلا بیٹھا، لیکن ایک سوال اس کے ذہن میں آ کر چپک کر رہ گیا کہ آخر یہ کون سی طاقت تھی جس نے اتنا جوش مارا کہ ڈھکن کیتلی سے اپنا برسوں پرانا رشتہ ناتا توڑ کر اوپر پرواز کر گیا۔ دوستوں سے ذکر ہوا، انہوں نے پہلے تو تبسم کیا، پھر تجسس کے عالم میں تفصیل پوچھی، اور پھر جب اس پر کچھ اور تجربات کیے گئے تو انہیں بھاپ کی اس بے پناہ طاقت کا اندازہ ہوا۔ سوچا کیوں نہ اس قوت کو قابو میں لا کر اس سے کچھ اچھا کام کروایا جائے۔ غرض اس پر دھڑا دھڑ آزمائشی طور پر تجربات شروع ہو گئے۔ سامعین کومین کو بھی اس بات کی بھنک پڑی تو اس نے بھی بھاپ کی اس نو دریافت طاقت پر مزید جانچ پڑتال جاری رکھی اور تھوڑی بہت محنت کر کے بالآخر ایک پسٹن والا بھاپ کا انجن بنا ڈالا اور پانی کھینچنے والا ایک پمپ اس طرح سے اس کے ساتھ منسلک کر کے کان کے اوپر نصب کر دیا۔ جب اس بڑے سے پمپ کا پسٹن بھاپ کی طاقت سے اوپر کھینچتا تو وہ اپنے ساتھ کان کے اندر سے ڈھیر سارا پانی بھی کھینچ کر باہر لے آتا، جس کو ایک اور راستے سے خارج کر دیا جاتا اور پسٹن ایک بار پھر نیچے چلا جاتا۔ پسٹن کے بار بار سلنڈر کے اندر اوپر نیچے ہونے سے پانی کا مسلسل بہاؤ جاری رہتا اور یوں نیچے کام کرنے والے مزدور تسلی سے کھدائی کرتے رہتے۔ نصف صدی تک اس طرح کا کام چلتا رہا۔ پھر اس انجن کو ایک اور انجینئر جیمز واٹ کے حوالے کیا گیا اور وہ کسی طرح اس کی استعداد اور کارکردگی میں اضافہ کرنے کے لیے مزید تگ و دو اور تفکر کرے۔ اس نے کوئی ٹھوکا پیٹی کی اور بالآخر ایک ایسا بھاپ کا انجن بنانے میں کامیاب ہو گیا جس کا شمار ریل گاڑی کے آباء و اجداد میں کیا جاتا ہے۔ اس کی خوبی یہ تھی کہ اس میں بھاپ پوری طرح ضائع نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کو بار بار اور مسلسل استعمال میں لایا جاتا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور اس کی محنت پر ہاتھ صاف کرتا، جیمز واٹ نے بڑی چالاکی سے اس نئی طرز کے انجن کو اپنے نام سے رجسٹرڈ کروا لیا اور پھر اس میں تھوڑی بہت ترمیم کر کے اس کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگا، جس نے ایک صنعتی انقلاب برپا کر دیا اور ہفتوں اشروں کا کام دنوں اور گھنٹوں میں ہونے لگا۔ صنعت کار بھاپ کی اس طاقت سے بڑے بڑے رولر، گراریاں، پہیے گھماتے تھے اور پھر ان پر پٹیاں کس کر بیک وقت چھوٹی بڑی کئی مشینوں سے منسلک کر کے ان کے ذریعے مؤثر انداز اور تیز رفتاری کے ساتھ مختلف مصنوعات تیار کرتے تھے۔ گویا اب صحیح معنوں میں صنعتی انقلاب کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ آیا کہ اس انجن کو کسی چھکڑے میں نصب کر دیا جائے جس کو یہ اپنی ہی بھاپ سے طاقت لے کر حرکت میں آ جائے اور پہلے سے بچھائی گئی پٹڑی پر خوب دوڑتا پھرے گا۔ غرض 50 برس اور بیت گئے اور کوشش کے باوجود بھاپ کی طاقت سے چلنے یا بھاگنے والی کوئی شے نہ بن سکی اور یہ انجن کھلی فضاؤں میں نہ نکل سکا اور محض ایک ہی جگہ کھڑا رہ کر پھنکارے مارتا اور مشینوں کا پہیہ گھمانے میں مشغول رہا۔ 19ویں صدی کے ابتدائی دور کی بات ہے کہ امریکہ کے رابرٹ فولٹن نامی ایک انجینئر نے اس انجن کے ڈیزائن میں تھوڑی بہت ترمیم کر کے اس کو ایک بڑی بحری کشتی میں نصب کر کے بھاپ کے زور سے اس کا پیڈل وہیل گھمانے کا کامیاب تجربہ کیا، جس سے کشتی تیز رفتاری سے آگے بڑھی اور یوں اس کو روایتی بادبانوں اور چپوؤں سے نجات بھی مل گئی اور پھر جلد ہی یورپ اور امریکہ کے دریاؤں میں دخانی کشتیاں چلنے لگیں اور بغیر کسی اضافی افرادی قوت کے سامان تیزی سے ادھر ادھر ہونے لگا۔ بہرحال ایک خواب تو پورا ہوا کہ چلنے والی کوئی چیز اپنے چلانے والے انجن کو اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرے اور انجن چل پڑا۔ جارج اسٹیفنسن ایک انگریز انجینئر تھا۔ اس نے جب ان کشتیوں کو بھاپ کے زور پر چلتے دیکھا تو اس نے بھی بھاپ کے انجن کو زمین پر دوڑانے کی ٹھانی، جس کے پیچھے سامان کی ترسیل یا مسافروں کے لیے کچھ چھکڑے بھی لگائے جانے تھے۔ جارج نے اس مسئلے پر مسلسل تجربات کر کے اگلے 7-8 برسوں یعنی 1815 میں بھاپ سے چلنے والا ایک ایسا انجن بنا ڈالا جو نہ صرف خود فولادی پٹڑیوں پر دوڑتا تھا بلکہ اس کے پیچھے لگائی گئی بوگیوں میں کئی لوگ بھی سفر کرتے تھے اور ساتھ ہی ایک چھکڑے میں ان کا سامان بھی ساتھ ساتھ بھاگا چل آتا تھا۔ یہی انجن آگے چل کر
ریلوے انجنوں کے قبیلے کا بزرگ بڑا ٹھہرا۔ انجن تو بن گیا، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ دیوہائیکل مشین کو زمین پر کیسے دوڑایا جائے، جبکہ اس کا اپنا وزن بھی بہت زیادہ تھا۔ فولادی کل پرزوں کے علاوہ یہ اپنے بوائلر میں زیادہ راہ کے طور پر کئی 100 گیلن پانی، آگ جلانے کے لیے لکڑیاں یا کوئلہ بھی ساتھ لیے پھرتا تھا۔ ہٹے کٹے 2 افراد یعنی ڈرائیور اور فائر مین بھی ہمراہ ہوتے تھے، اور پھر سب سے بڑھ کر اس کے عقب میں مال اور مسافر لے جانے والے کچھ ڈبے بھی جڑے ہوتے تھے۔ فولادی پٹڑی پر ایسی گاڑیاں چلانا ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، پہلے بھی یہ سب کچھ ہوتا تھا، مگر اس نسبتاً ہلکی مسافر گاڑی کو گھوڑے لے کر دوڑا کرتے تھے۔ اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا مضبوط قسم کی فولادی پٹڑیاں بچھائی گئیں، جن کو آپس میں قائم اور ایک دوسرے سے یکساں فاصلہ رکھنے کے لیے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لکڑی کے بھاری بھرکم شہتیر استعمال کیے گئے، جنہیں بعد ازاں سلیپروں کا نام دیا گیا۔ جہاں پٹڑی کا ایک فولادی گارڈ ختم ہو جاتا تو اس کو نٹ بولٹ سے جوڑ کر آگے نیا گارڈر لگا دیا جاتا۔ پہلو بے پہلو چلتی ہوئی دوسری پٹڑی کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا تھا۔ دونوں پٹڑیاں متوازی دوڑتی رہتی تھیں، البتہ دوران سفر روٹھے ہوئے دوستوں کی طرح ملتی کبھی نہیں تھیں، اور ان کا آپس میں فاصلہ بھی ہمیشہ یکساں ہی رہتا تھا۔ اب 2 اقسام کے انجن گاڑیوں کو اپنے پیچھے لگا کر چل رہے تھے، ایک تو وہی روایتی بھاپ والے انجن، اور دوسرے نئے آنے والے بجلی سے چلنے والے الیکٹرک لوکوموٹیو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اندر ہی اندر تیسری قسم کے انجن پر بھی 1912 سے سنجیدہ نوعیت کا کام ہو رہا تھا۔ یہ ڈیزل انجن تھا۔ ایسے انجن کا تصور سب سے پہلے ایک جرمن انجینئر اور موجد روڈولف ڈیزل نے 1893 میں پیش کیا تھا۔ بعد ازاں اسی کے نام کی مناسبت سے اس کا نام ڈیزل انجن رکھا گیا۔ اس میں استعمال ہونے والے ایندھن کی اس قسم کا نام بھی اسی کے نام پر ڈیزل رکھ دیا گیا، جو آج بھی مستعمل ہے۔ مسلسل تجربات کے بعد 1930 کی دہائی میں یہ طے پایا کہ ڈیزل کو بطور ایندھن استعمال کر کے بہت سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ ایک تو یہ لاگت میں پیٹرول کی نسبت بہت سستا پڑتا ہے، دوسرا اس سے چلنے والا لوکوموٹیو بہت طاقتور اور طویل مسافت کے لیے بے حد موزوں تھا۔ مختلف تجربات کے بعد اس تجویز کو قابل عمل پا کر امریکنوں نے سب سے پہلے اسے اپنانے کا فیصلہ کیا، اور حکام کی جانب سے رفتہ رفتہ تمام روایتی اسٹیم انجنوں کو ڈیزل لوکوموٹیو سے تبدیل کرنے کا منصوبہ منظور ہو گیا۔ یہ سلسلہ 1935 سے شروع ہوا، اور 1960 تک دخانی انجن رفتہ رفتہ امریکہ سے ناپید ہو گئے اور ان کی جگہ ڈیزل انجنوں نے لے لی۔ اس طرح ایک صدی سے زیادہ ساتھ نبھانے والے دخانی انجن متروک قرار پائے، اور اب وہ محض عجائب گھروں میں سجا بنا کر رکھ دیے گئے ہیں، یا پھر سیاحوں کی سیر و تفریح کے لیے ہی مخصوص ہو کر رہ گئے ہیں۔ صدیوں پرانے اسٹیم انجن کی خوبصورت سیٹیاں بھی خاموش ہو گئیں، اور اب تو ہر طرف ڈیزل انجن ہی چیختے چنگھاڑتے پھرتے ہیں۔ امریکہ میں ڈیزل انجن کی کامیابی کو دیکھ کر دوسرے ممالک نے بھی دخانی انجنوں کو بتدریج الوداع کہہ کر اپنی ریل گاڑیوں کو ڈیزل لوکوموٹیو کے حوالے کر دیا۔ آن جہانی اسٹیم انجنوں کے لیے ملک میں جگہ جگہ قبرستان بن گئے، اور برسوں تک ریلوے اور مزاحوں کو سہولتیں فراہم کرنے والے اور دلوں پر راج کرنے والے سینکڑوں انجنوں کو بے رحمانہ طریقے سے ان قبرستانوں میں دھکیل دیا گیا، جہاں وہ جیتے جی ہی مر گئے۔ ان کی لاشیں بھی موسم کی سختیاں برداشت نہ کر سکیں اور دھیرے دھیرے گل سڑ گئیں۔ ساری دنیا میں ریل گاڑی کا آغاز ہو چکا تھا، اور رفتہ رفتہ نقل و حمل کا یہ ذریعہ روزمرہ کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بن گیا، اور اس کے بغیر طویل سفر کا تصور بھی محال ہے۔ یہ آپ کے سامنے جو ہم نے رپورٹ رکھی ہے، یہ ہم نے لی ہے ریلوے کی جادو نگری کتاب سے، اور اس کے مصنف ہیں محمد سعید جاوید صاحب۔ چلتے چلتے آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دیں کہ جب برصغیر میں انگریز کے دور میں ریلوے لائنیں بچھائی جانے لگی تو کچھ لوگوں کی طرف سے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ کہا جانے لگا کہ یہ دیکھیں کہ لوہے کی زنجیریں یہاں پہ رکھی جا رہی ہیں، اور ان زنجیروں کے ذریعے انگریز ہمارے پورے وطن کو، ہمارے پورے ہندوستان کو کھینچ کر برطانیہ ولایت لے جانا چاہتا ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری یہ سٹوری جو ہم نے لی تھی محمد سعید جاوید صاحب کی کتاب ریل کی جادو نگری سے؟ اور یہ کتاب شائع کی ہے بک ہوم نے۔ بک ہوم کا ایڈریس ذرا ملاحظہ کر لیجئے، 46 مزنگ روڈ، بک سٹریٹ، لاہور، پاکستان۔ فون نمبر انہوں نے دیا ہے 04237231518۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔